सल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात है बहुत ही करीम। अल्लाह की करम की कोई इंतहा नहीं। हर मखलूक अल्लाह की रहमतों में, बरकतों में, नवाजिश में डूबी हुई है। ख़ास तौर पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है, सिर्फ अल्लाह पाक की ख़ास मेहरबानी। अल्लाह ने करम फरमा के अपना कलाम इरशाद फरमाया, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिह। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, इकराम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ख़ास तौर पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह वो करीम ज़ात है जिसने दीन हक़ नाज़िल फरमाया, हिदायत के साथ और हक़ के साथ। और अल्लाह पाक का वादा भी आ रहा है कि अल्लाह पाक ने इस दीन को तमाम अदियान पे गालिब फरमाना है। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा हक़ और सच। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, दीन ज़िंदगी गुजारने का नाम दीन कहलाता है। हम दीन कैसे, ज़िंदगी अपनी कैसी गुजारें, और समझने के लिए, समझाने के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे आसान बात वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक उसवा है। आपने कैसी ज़िंदगी गुजारी, ये हम सब के लिए बेहतरीन नमूना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में सबसे बेहतरीन। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना। एक बात होती है, तहरीरी बात होती है, किसी की समझ में आती है, नहीं आती, लेकिन जब बात मुशाहिदे में आ जाए फिर आसानी से समझ जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी है वो मुशाहिदे वाली ज़िंदगी। हत्ता कि आपके जो तादाद है निकाह की, अल्लाह की जिसम की ज़बरदस्त हिकमत है। हर घर से पूरी उम्मत के लिए घर के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी सारी उम्मत के सामने आ गई। यानी घरों के अंदर हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरी, उसकी एक एक बात उम्मत के सामने आ गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफ थी, आप जब भी घर तशरीफ़ लाते तो मुस्कुराते हुए तशरीफ़ लाते और घर वालों को सलाम इरशाद फरमाते। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला एक दफ़ा देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर मुबारक के अंदर दाखिल हुई, ना आपके चेहरे पे मुस्कुराहट, ना आपने सलाम। तो वो खटक गए कि अर्ज़ किया कि जी कौन सी ऐसी बात पेश आई है जो आप इस कदर परेशान हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन वापस लौटे, दोबारा से घर के अंदर दाखिल हुई मुस्कुराहट के साथ और सलाम। ये हम सब के लिए सबक है, इबरत है कि देखें मक्का मुकर्रमा में ख़ास तौर पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से तशरीफ़ ले जाते, दावत ही की नीयत से तशरीफ़ ले जाया करते थे और वहाँ का कोई इस्तकबाल नहीं होता था, बल्कि कितनी आपको अज़ियतें पहुँचाई जाती थी, उसकी एक मुकम्मल तफसील है। इन सारी तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए जब भी आप घर के अंदर तशरीफ़ लाते, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। तो उलमाए किराम फरमाते हैं कि हम भी इससे इबरत हासिल करें। बाहर की मुश्किलात, तकालीफ, अज़ियतें हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन जब घर के अंदर दाखिल होंगे, ख़ास तौर पे घर वालों के साथ हमारा उठना बैठना होगा, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सुन्नत तरीके में आ जाए। घर वालों को हम परेशान ना करें। जैसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से मुस्कुराहट और सलाम इरशाद फरमाना, ये असल सुन्नत है। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी में ये बात अमली तौर पर अल्लाह पाक इसको अज़ीज़ अता फरमा दे। देखिए हम इलाके के रहने वाले, अपने इलाके की अपनी एक बूदबाश होती है, उसका एक रवाज होता है, लेकिन हमने किसको तरजीह देंगे मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्गों? वो सुन्नत तरीके को देंगे। और ऐसी सुन्नत जो कि तर्क हो गई, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसी सुन्नत को जिंदा करने के कितने फज़ाइल हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों बुजुर्ग, हम सब मोहताज हैं कि हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला और सहाबियात रिज़वानुल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी को समझें, उलमाए किराम से रजू करके उनसे मालूमात लें। और मालूमात वो इल्मी सैर की बात नहीं होती है कि हमारा इल्म में इज़ाफ़ा हो गया। देखिए सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला की जो सबसे बड़ी खूबी थी, वो बात को फ़ौरन ले लेते। हम भी तालीम की हल्के में बैठ कर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, लेकिन तालीम का मकसद हम समझें कि तालीम का मकसद क्या है। एक हदीस शरीफ के कुरान मजीद की आयत मेरे सामने आ गई है, तो हर सुनने वाला अपना इंतखाब करे कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये आया, इसका वजूद मिल गया या नहीं मिल गया।
صحابہ جو ہی بات سنتے فوراً اس پر عمل کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ. مسجد نبوی اور قرآن کی دیواری بھی چھوٹی تھی, گھروں کی دیواری بھی چھوٹی چھوٹی تھی. مالی کے اندر ایک شادی ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گھر کے اندر گئے. ایک شخص مسجد پڑھنے باہر گئے مسجد کی دعا نہیں کرتی. اللہ پاک کی تعلیم اور بھی برکت رکھتا ہے. ہم تو بہت زیادہ کوشش ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک بہترین زندگی گزارنے کا ہمیں عطا فرمائے. اللهم إني أسألك خالق بارك في ديني الذي هو عصمة أمري. اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ میرے دین کے اندر آپ برکت ڈالیں جو کہ میرے لیے سب سے بہترین چیز ہے. میرے محترم اللہ پاک نے دنیا کو جو بنایا ہے یہ دارالحقوق. ادھر ہم سب کے اوپر حقوق آ گئے. حقوق کئی اعتبار سے والدین کے حقوق, بچوں کے حقوق, میاں کے حقوق, بیوی کے حقوق, پڑوسیوں کے حقوق, رشتے داروں کے حقوق, بازار جاتے ہوئے سودا خریدنے کے حقوق, سودا بیچنے کے حقوق. میرے مطالبہ سے بزرگ کوئی ایک طبقہ نہیں ہے جس کا کسی کے ساتھ وعدہ ہے اور ان ایک دوسرے کے حقوق نہ حاصل. تو یہ دنیا کا باپ نے بنائی ہے میرے مطالبہ سے یہ دارالحقوق ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے. اللہ کرے کہ آخرت ہمارے دل کے اندر مستحضر ہو جائے. دیکھیے ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یا جاری نماز ہم سنتے ہیں مالک یوم الدین, اگر خود سے پڑھتے ہیں تو خود سے اس کی تلاوت کرتے ہیں. اگر امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پہ شامل ہو گئے تو اس کا انتظار کہ مالک یوم الدین اللہ کون ہے؟ روزی جزا کے مالک. ہمارے سامنے آخرت اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلا بتاؤ تم میں سے بہترین سوال کیے گئے کہ کون بہترین دانا شخص کون ہے, توانا شخص کون ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کئی سمجھدار نفسوں عامل لما بعد الموت. تم میں سے زیادہ توانا ہوشیار شخص وہ ہے جو کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں ڈالے, اس کا جو کام ہو اللہ کی رضا کے خاطر. پھر راستہ کی بتا دیا کہ جو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک عمل کو آخرت بنانے کے لیے کرے. ہمارے سامنے آخرت نہیں ہوتا دوسری ہو. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دنیا دارالحقوق ہے, اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس جگہ ہم نے دنیا میں چلتے چلتے میرے دل کے جو حقوق ہیں میں نے ان کو تمام حقوق ادا کرنا ہے تاکہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. اور جو آخرت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, اللہ پاک وہاں مجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے. آخرت کو آخرت کس لیے کہا جاتا ہے؟ آخرت کو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخرت کے بعد آخرت نہیں. آخرت کے بعد آخرت نہیں. آخرت کے بعد میرے متعلق سمجھے کو دوسری کوئی دنیا نہیں ہے. آخرت آخرت اس لیے ہمارے سامنے آخرت میرے معاملات میں میرے اوپر جس کی جو حقوق ہے میں مرنے سے پہلے ان کو کما حقوق ادا کروں تاکہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے. من يعمل مثقال ذرة خيرا من يعمل مثقال ذرة خيرا. اللہ تعالیٰ کرم اللہ پاک کی شہادت نصیب فرمائے. ہر کی زبان مبارک کی جو آخری کلمات کی یہ آئی تھی اتنا استعداد تھا کہ آخرت میں اللہ پاک کے سامنے میں نے ہر ایک چیز کا حساب دینا ہے اور ہر ایک ذرا نیکی کا چاہے بہت ہی چھوٹی ذرے کیوں نہ ہو اس کا بھی, اور اللہ نہ کرے میں سے کوئی معصیت ہو گئی اس کا بھی حساب دیں. میرے متعلق بزرگوں ہم سے حقوق جب ادا ہوں گے جب ہمارے سامنے آخرت کا استظار ہو کہ آخرت یقینی ہے. اس کے صحابہ رضوان اللہ کا تجین آخرت کو کیا کہتے تھے؟ غدر, یعنی کل کی کل آخرت, کل کی کل آخرت. تو جب ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا یقین پیدا ہو جائے گا, آخرت کا استظار پیدا ہو جائے گا, آخرت کا شوق پیدا ہو جائے گا. دیکھیے اللہ پاک کے جو وعدے ہیں میرے مقدس بزرگوں وہ سب کے سب آخرت کے اوپر موجود ہیں. یعنی وعدہ کی ہوئے اعمال میں اللہ پاک نے بہترین جو انعامات عطا فرمانے وہ موجود ہیں, اس کے اوپر وعدہ آ چکا ہے آخرت کے اعتبار سے. حال بتا اللہ پاک میرا کر فرمائے کہ تھوڑی بہت تاثیر دنیا میں دکھا دیں لیکن سارے اعمال کا بدلہ آخرت اللہ پاک نے رکھا.
ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے کہ نماز کی پر اتنا اجر، روزے کی پر اتنا اجر، سارے اعمال کے اجر ان کو دی جائیں گے، ہر ایک عمل کو کھولا جائے گا میرے اوپر، یہ اللہ کی قدرت ہے، ہر ایک عمل کو کھولا جائے گا، اس کے طول کے بقدر اس کو اجر ملے گا۔ لیکن جو صبر کرنے والے ہوں گے ان کو اللہ پاک ان کے ساتھ کیسے معاملہ فرمائیں گے؟ جیسے بارش برستی ہے، ایک ندی میں دریا میں پانی بہت اوپر آ جاتا ہے، بہاؤ اس کا بہت بڑھ جاتا ہے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ پاک کیسے آ جاتا ہے فرمائیں گے؟ تو اس دنیا میں اگر کس نے بہت سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ وقت گزارا، اس کو کوئی پریشانی راحت نہ ہوئی اور جنتی بھی ہے، لیکن جب وہ صبر کرنے والوں کو جو اجر دیکھیں گے وہ حسرت سے کہیں گے آج دنیا میں ہماری جلد کو کینچی سے کاٹا جاتا، ہم صبر کر جاتے ہیں تاکہ آج جو ہے نا اجر پائیں۔ میرے متوجہ بزرگوں، اس لیے ہمارے کام کے اندر تین باتیں ہیں، ایک تو اللہ کی بڑائی بیان کرنا، مخلوق کی چھٹائی بیان کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اعمال کی پر کامیابیوں کے وعدوں کو بولنا، اور آخرت کی تذکرے کرنا، وہ کی بات جس کو موقعات یعنی آخرت حق اور سچ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی تردد نہیں۔ کافر پریشان ہو گئے کہ کیسی بات ہے، ایک کافر کا ذات ہے، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک وسیلہ یعنی ایک مرے انسان کی رات کی ہڈی جو وسیلہ ہو چکی تھی وہ لے آیا، اور تمسر کے طور پہ اس کو مسئلہ ہو یعنی ذرا در ہو، کہتے کہ یہ گھڑی تو دیکھیے جو ذرا در ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ آخرت میں اللہ پاک اٹھائیں، پھر ایک تفصیل ہے اس کی۔ میرے متعلق سوچوں کو ہم کو ہمت کو بولے ضرور تاکہ اس کا یقین آ جائے۔ دیکھیے انسان ہے، کاروائی میں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ نہ کرے اس کے دل کے اندر ایک معصیت کا دائرہ پیدا ہو، اگر آخرت کا اس کے دل کے اندر یقین ہے پھر وہ رک جائے۔ اسی لیے متعلق سبب ہم سب جو ہے بات کی تذکرہ کریں گے سب انشاءاللہ، گھروں کے اندر اس بات کو ہم چلائیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر بھی ہے نا آخرت کا ماحول بن جائے۔ میرے متعلق سبب کو حقوق کی بات آتی جا رہی ہے، سب سے پہلے حق اس کا بنتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے حق بنتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، ہم مطمئن الحمدللہ کہ ہم اللہ پاک کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن زندگی گزارتی ہوئے متعلق سبب کو ایسے احوالات ہیں کہ انسان تھکاوٹ میں پڑ جاتا ہے کہ اللہ کے حق کو ادا کیا جائے یا اللہ کے کسی غیر کے حق کو ترجیح دی جائے۔ ادھر امتحان ہے، ادھر امتحان ہے، خاص طور پہ معاش کے حوالے سے۔ میرے متعلق سے علماء کرام نے یہاں تک تفصیل ارشاد فرما دی ہے کہ یہ جو کافر ملک ہیں جو کہ نماز کی اجازت نہیں دیتے ہیں، روزے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، وہاں محنت مزدوری کرنے کے لیے آگے جائے جا سکتے ہیں یا نہیں جائے جا سکتے؟ یہ علماء کرام سے تو سب سے پہلے حق میرے متعلق کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، خاص طور پہ جو ارکان اسلام ہے جس کی نماز یا روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، اب ایک طرف جس کے شرائط پورے حج کر سکتے ہیں انسانی استعداد ہے، اب ایک طرف اللہ کھڑا ہو گیا اعتبار سے اور دوسری طرف اس کے عین و علا کی حقوق شادی دینا ہے مطلب بنوا ہے، تو کس کو ترجیح دیں گے؟ اللہ کے حکم کو ترجیح دیں گے؟ ہم کون ہیں؟ ہم حکم والے ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، تو حکم والے ہیں۔ دیکھیے فضائل اس سے ہمارے رات فرماتے ہیں، فضائل سنیں، اس کی دعوت دیں اور اپنے دل کے اندر اس فضائل کو جمع کریں۔ اور حج کی فضیلت کیا ہے میرے مطلب ہم اگر حج میں پڑھ کے کہ اللہ پاک حج کرنے والے کو غنی فرمائے، حج ایک ٹکانے چلے اس بات میں کافی اثر چلتا رہا، آپ دعا فرمائے کہ 2026 میں حج جماعت میں کون جائے جس نے حج کے وہ بیرون سفر کیا ہو، اب وہ حج کے نام سے ایک عنوان اعتقاد ہے، لیکن اصل مقصد دنیا بھر سے مسلمان جو حج ادا کرنے آئیں گے انشاءاللہ کی توفیق سے ان کے ساتھ اختلاف ملاقات اور ان کو اس بات کو سمجھانا ہے
کہ بھائی ہم سب کے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب کارگزاری آپ کے سامنے اکثر ہی دیتے ہیں تاکہ فکر بڑھ جائے, کسی کی پرواہ نہیں رکھتے. اب وہ جماعت ابھی تک مکمل نہیں ہے. تو میرے محترم دوست بزرگوں, سب سے پہلے آپ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, اس کے بعد درجہ بدرجہ حقوق ہیں. والدین کے حقوق ہیں بچوں کے اوپر, بچوں کے حقوق ہیں والدین کے اوپر. خاص طور پہ جو والد ہوتے ہیں اس کی تو حقوق کی زندگی میں نہیں ادا کرتا, خود بھی ادا نہیں کرتا. تو ایسے کرنے جو کہ بہت بڑے تعلیم ہیں, ان کی شادی بھی نہیں کی, نہ کوئی بہن تھا نہ بھائی تھا, کوئی بھی تو اس کے عزیز و اقارب میں زندہ نہیں تھا, اکیلے تھے. اور اس کی پوری ماں ذلیل تھی, خدمت کی محتاج تھی. وہ مشرق سے رک گئے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی, لیکن بدلے میں کیا ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ جب آپ ان سے ملو تو ان سے دعا کرو, مستجاب الدعا. کتنی بڑی بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ کا افسر جانتے ہیں کتنی بڑی شان. ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت فرمایا کہ ان سے دعا کرو, ملاقات ہو کے تو وعدہ تھا کہ کوئی بھی دنیا میں حق ادا نہیں کر سکتا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, قرآن مجید کے اندر آیت کو بطور دعا پڑھا کرے. اپنے والدین جو کہ دنیا سے گزر گئے یا زندہ ہے, رب اپنے والے والدین کا اس کو بھی اہتمام کرنا کرے. جو زندہ ہیں ہمارے والدین جو دنیا سے گزر چکے ہیں, ابھی ان کی خدمت کا دروازہ اللہ پاک نے کھول کے رکھ دیا. ہمارا کتنا مبارک دن ہے یہ دوست. ایک شخص نافرمان ہے, والدین زندہ تھے, ان کی نافرمانی میں اس کی زندگی گزری, لیکن اس کے بھی دروازہ کھلا ہے. ان کے حق میں دعائیں مغفرت کریں, ان کے حق میں دعائیں رحمت کریں, اعمال کریں, تعلیم اور تحقیق پیش کریں. میرے دوستوں کو اس طرح بچوں کے حقوق ہیں. بچوں کے حقوق میں سب سے بڑی بات ہے بزرگوں, ان کو طیب کھانا کھلانا ہے. کون سا کھانا کھلانا ہے؟ طیب سمجھتے ہیں, پاکیزہ صاف ستھرا. دیکھیے ہم سب چاہتے ہیں, ہم سب کی خواہش ہے کہ میرے بچے فرما بردار. اب اس کی ایک ذات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ذات نہیں کرایا جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسے چاہے اس کے ساتھ معاملہ فرما دیتے ہیں, لیکن ذاتی بھی. اب بچے فرما بردار ہو, اس کے لیے بہترین ہدیہ تحفہ ان کی خدمت, ان کو پاکیزہ کرنا کھلانا. اب یہ کہ ہم سب نیت کریں انشاءاللہ کہ میں اپنی کمائی کے ذرائع کو کس کے سامنے رکھوں گا؟ جی علماء کرام کے سامنے. جی میری یہ کمائی کے ذرائع, اچھا آپ بھی اس کا فیصلہ فرما دیں کہ اس کی ہمت کون کرے گا کہ اپنی کمائی کے ذرائع کو علماء کرام کے سامنے رکھے. دیکھیے یہ جو دنیا ہے نا, خاص طور پہ کاروبار کے اعتبار سے اس میں اس قدر پیچیدگیاں آ گئی ہیں جو ہم سیدھے سادے لوگ ان کو سمجھ بھی نہیں سکتے. اتنی پیچیدگی آ گئی ہے کاروبار میں. تو اپنے کاروبار کو صاف ستھرا رکھنا تاکہ صاف کمائی اللہ ہم کو نصیب فرمائے, ہم خود بھی استعمال کریں اور بچوں کو پاکیزہ لقمہ کھلائیں تاکہ اللہ پاک ان کی دینی تربیت فرمائے. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. کون کون ہمت کریں گے؟ علماء کرام کے سامنے اپنی کمائی کے ذرائع کو کون رکھیں, نیت تو کریں سارے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ معین ضعیف الفقر کی رضا رکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین دعائیں جو کہ ہمارے لیے بہترین عطیت ہو, کم قسمتی سے ہم چند دعاؤں سے آگے نہیں بڑھ پاتے. اچھی بات ہے جتنی دعائیں ہم کو یاد ہیں, لیکن ہر ایک دعا زبردست تاثیر رکھتی. ہر دعا کے اندر ایک اللہ پاک نے ہمارے لیے بہترین رہنمائی رکھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت بھی نبی اور دعا اور اذکار بھی نبی. یہ مستقبل ہم کمزور ہیں, ہم کو وسوسہ آتا ہے, شیطان کا کام یہی ہے ہمارے اندر وسوسے پیدا کرنا, ہم کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرنے کا وسوسہ ڈالنا. لیکن ہم کو کھلانے والی ذات کس کی ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ
اللہ کی بڑائی کیسے کریں، کوئی بڑے بڑے اس میں نہیں، سیدھی سادھی